अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नज़ीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुँचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। माह रमज़ान की आमद है और हमारा पिछला प्रोग्राम भी रमज़ान और ज़ियाबतीस के हवाले से था, तो हमने सोचा क्यों ना इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और दीगर कॉमन डिजीज़ को रमज़ान के तनाजुर से डिस्कस करते हैं, जहाँ रोज़े तकवा के हुसूल और अल्लाह ताला से राब्ते को मजबूत करने का ज़रिया है, वहीं ये जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक कई घंटे खाने पीने से इज्तनाब इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल और निज़ामों को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या अमराज़ क़ल्ब यानी दिल के मरीज़ों का भी यही मामला है? आज के इस शो में हम जानेंगे कि क्या दिल के मरीज़ रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, दिल के मरीज़ों को रमज़ान के महीने में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और अपने तर्ज़ ज़िंदगी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दोबारा से इनवाइट किया है मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान को, who is renowned cardiologist in Karachi and previously served as director in Karachi Institute of Heart Disease and currently working as a professor and cardiologist in Medicare Hospital. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो बेटा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या दिल के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं रमज़ान में? देखिए, ये सवाल तो जैसे ही रमज़ान आते हैं तो मेरे पास दो तरह के मरीज़ आते हैं। एक तो जो कि वाकई ही रोज़ा रखना चाहते हैं और पूछने आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़े से जाना चाहते हैं। असल में वो तमाम मरीज़ जो कि स्टेबल कंडीशन में हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जो पेशेंट अनस्टेबल हैं उनको हम मना करते हैं। अच्छा, स्टेबल कंडीशन हम किसे कहेंगे जी, डॉक्टर? स्टेबल कंडीशन का जो लफ्ज़ का मतलब ये है कि वो मरीज़ जिनको एंजाइना के अटैक नहीं हो रहे, जिनको हार्ट फेल का मसला नहीं हो रहा, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जो अपनी दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और जो एहतियात उनको बताई गई है उस पर पूरा अमल करते हैं, तो उनको रोज़ा रखने में कोई कबाहत नहीं है। वो बिल्कुल जैसे आम लोग रोज़ा रखते हैं वैसे वो रोज़ा रख सकते हैं। वो लोग जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल से मुराद वो मरीज़ जिनके रिसेंटली अटैक हुआ है, रिसेंटली एंजियोप्लास्टी हुई है, रिसेंटली उनका बाईपास हुआ है, या उनको हार्ट फेलियर में गए हैं, या उनको बार बार दवा ज़बान के नीचे रखने की ज़रूरत पेश आती है, तो ऐसे तमाम मरीज़ अनस्टेबल कहलाते हैं और उनको हम रोज़ा रखने से कतई तौर पर मना करते हैं कि उनकी ममानियत है कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा है। तो ये हम पहले ही, यानी आप अपने मौलिद से रमज़ान शुरू होने से पहले ज़रूर रब्ता करें ताकि वो आपको गाइड कर सके कि भाई आप इस कंडीशन में हैं कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। बिल्कुल, जितने भी मरीज़ दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, जो दवाइयाँ खाते रहते हैं, उन सबको चाहिए कि वो अपने मुआलिज से मिलें, उसको अपनी कंडीशन बताएं, वो आपको एग्जामिन करे, आपको देखे, आपकी कंडीशन देखने के बाद वो आपको रोज़ा रखने की या रोज़ा छोड़ने की आपको हिदायत करेगा। और बराए मेहरबानी उस अपने मुआलिज की बात पर अमल करें, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात करेगा। बिल्कुल। अच्छा, रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर पे क्या असरात मुरत्तब होते हैं? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो डॉक्टर साहब इसका थोड़ा बताएं हमें। देखिए, लोगों को ये फियर है कि रोज़ा रखने से तबीयत ज़्यादा ख़राब होती, ऐसा नहीं है। अलबत्ता हमें ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह गुर्दों का मसला है तो उसमें हम रोज़ा रखने की मुमायनत करते हैं, क्योंकि 12 से 14 घंटे बग़ैर पानी के वो रहते हैं, और ऐसे मरीज जिनको गुर्दों का मसला हो और उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो रहा हो, हालांकि वो स्टेबल कहलाते हैं कि जी हम दवाओं से कंट्रोल में हैं, लेकिन इतना तवील अरसे तक बग़ैर पानी के रहना उनके लिए मुनासिब नहीं है। उसमें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा हो भी सकता है और ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप होने का अंदेशा भी हो सकता है। तो उन मरीज़ों को हम कहते हैं कि नहीं, मगर अगर वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट अगर उनको इजाज़त देता है सर्टेन कंडीशन के साथ
تو وہ اس کی بات مانتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جن کو کڈنی کے مسائل ہیں ان کو اپنے نیفرولوجسٹ کو، کارڈیولوجسٹ کے ساتھ ساتھ نیفرولوجسٹ کو بھی وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمارا یہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک وہ آگاہی پہنچائیں تاکہ آپ کو یہ اویئرنیس ہو کہ مجھے کس کو یہ کنڈیشن ہے تو میں کس ڈاکٹر کو رمضان سے پہلے وزٹ کروں، اور بیسک چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو اویئر کر سکیں جو رمضان میں جن چیزوں کی آپ احتیاط کر سکتے ہیں. اچھا، کیا روزہ رکھنے سے ڈاکٹر صاحب مریضوں کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے یا پیلپیٹیشنز یا اس طرح کی کمپلین آتی ہے جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ دوائیاں ریگولرلی کھا رہے ہیں تو ان کی عام طور پر کسی قسم کی کنڈیشن میں تبدیلی نہیں آتی ہے. لیکن اگر وہ بہت احتیاطی کرتے ہیں، دوائیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، دوائیں کم کر دوں یا دوائیں چھوڑ دوں. دیکھیں، دوائیں کم کرنا یا چھوڑنا آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. مریض کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرے، وہ اس حساب سے بتائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی دوائیاں ہم کس وقت کھائیں. بالکل، یہ میرا سوال ہے. یہ آپ کا سوال ہوگا یقینی طور پہ. تو دوائیوں کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ٹائم چینج کرتے ہیں. دوائیں بند نہیں ہوتی، دوائیں وہی رہتی ہیں اور ٹائم چینج کرتے ہیں. جو دن صبح کی دوائیں ہیں وہ شام میں کر دی جاتی ہیں، جو شام کی دوائیں ہیں وہ صبح میں کر دی جاتی ہیں، تاکہ ان کا جو 24 گھنٹے کا کنٹرول ہے وہ نارمل رہے. عام طور پہ وہی بات آتی ہے کہ ہم دن بھر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں، پانی ہم پی نہیں سکتے ہیں، روزہ کھا نہیں سکتے ہیں روزے کی وجہ سے. تو اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو دوائیاں ہیں ان کی ٹائمنگ چینج کر لیں، لیکن یہ بھی آپ کے ڈاکٹر پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد آپ کی دوائیوں کے ڈوز کو ایڈجسٹ کرے گا اور آپ کی دوائیوں کا ٹائمنگ کو چینج کرے گا. ٹھیک ہے. ویسے جو آپ نے ایک جنرل بتایا کہ دن کی دوائیوں کو رات میں کر دیتے ہیں اور رات کی دوائیوں کو عام طور دن میں کر دیتے ہیں سحری کے ٹائم پہ. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ روزہ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں یہ کارڈیک ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کے کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز؟ دیکھیں، آپ کو اس بات میں آپ اپنے پیارے نبی کا قصہ بھی گوشگزار کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. بالکل. یہ اس وقت رہتے تھے جب سائنس اس چیز کو جانتی نہیں تھی. بالکل. سائنس نے پروف کیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت فائدہ مند ہے. تو روزہ کسی بھی لحاظ سے اگر آپ اسٹیبل ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. آپ ممکن ہے آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ وہ کنڈیشنز کیا ہے. تو اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے روزے میں اپنی ڈائٹ کا بڑا اچھا خیال کرتے ہیں، جو بھی آپ سے انشاءاللہ آگے سوال جواب بھی دے گا کہ اگر ڈائٹ اگر پراپر نہیں ہے اور آپ غیر متوازن ڈائٹ استعمال کرتے ہیں تو روزے کی جو روح ہے، جو روزے کا فائدہ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. انٹرمیٹنٹ جو فاسٹنگ ہے اس نے اس بات کو 100% پروف کیا ہے. بہت ساری اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ وہ آپ کے کارڈک ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دم سے جیسے ماہ رمضان آتا ہے ہمارے روٹین چینج ہو جاتے ہیں، سحری کے اوقات اور مطلب کھانے پینے کا روٹین بالکل ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. تو کیا یہ دل کے مریضوں کے لیے ان کے ایک دم سے ہیلتھ پہ، کارڈیک ہیلتھ پہ اس چیز کا کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے، کوئی منفی اثرات؟ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ روٹین چینج نہیں ہوتا. صرف آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں 2 وقت کا کھانا ہے. بالکل. صبح اور شام کا. اور روزہ کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ناشتہ ہے وہ سحری کے طور پر پہلے کھا لیتے ہیں، اور جو رات کا کھانا ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد کھاتے تھے اور شب بعد سونے کی بات کرتے تھے، تو ابھی بھی وہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ کی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. کوئی روٹین چینج نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سونے کے ٹائمنگز ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے. آپ سحری کریں اور اس کے بعد آپ جو روٹین کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. رات کو آپ افطار کر کے تراویح جو بھی کرتے ہیں پڑھ کے سو جائیں تو آپ کو 4 سے 6 گھنٹے آسانی ملتے ہیں. اور دوپہر میں کیلکولا کر کے، جو حالانکہ جو آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ آرام کریں تو آپ کو جو نیند ہے وہ پوری مل جاتی ہے.
تو آپ کا روٹین اوور آل چینج نہیں ہوتا. چینج کیا ہوتا ہے؟ ہماری ڈائٹ چینج ہوتی ہے. ڈائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہیلدی ڈائٹ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ہم ڈائٹ کی اتنی بات کر رہے ہیں تو کیا کارڈیک پیشنٹس کو کیا کیا چیزیں وہ ان کے لیے سیف ہیں کھانا اور کیا کیا چیزوں کی سختی سے ممانعت ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تلی ہوئی چیزیں اور باہر کی خاص طور پہ وہ ٹوٹلی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ استعمال کرنا وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بات یہ ہوتی ہے متوازن غذا استعمال کرنا کی بات ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ میں اس خوراک میں آپ کی ویجیٹیبل بھی ہوں, فروٹ بھی ہوں, دالیں بھی ہوں, وائٹ میٹ بھی ہو, اور ہر چیز متوازن طریقے سے ہو. یہ جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ روزہ جب افطار کیا جاتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. میرے رسول نے روزے کو کھانے پینے کے لیے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ کی صحت کی کرنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ پیسے کی زکوٰۃ دیتے ہیں, روزہ آپ کی صحت کی زکوٰۃ ہے. بالکل. اور آپ کو پوری طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑیوں کو صاف کرواتے ہیں, ان کی سروس کرواتے ہیں, یہ روزہ آپ کی پوری باڈی کی سروس کرتا ہے. بالکل. تو اس کو اس روح سے آپ رکھیں تبھی نقصان نہیں پہنچے گا. ڈائٹ کا خیال رکھیں. مطلب ہوتا یہ ہے کہ سحری کے بعد وہ افطاری کے بعد خاص طور پہ کہ جو کھانا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ان سے چلا نہیں جاتا, اتنا نہیں کھائیں. اچھا تو پکوڑے وکوڑے بالکل بند کر دیے ڈاکٹر صاحب آپ نے؟ نہیں, میں نے یہ کہا کہ ڈیپ فرائی نہیں استعمال نہیں کریں, لیکن اگر آپ کو پکوڑے کھانے شوق ہے تو اس کو آپ ڈرائی کر کے ایک دو کھائیں. مطلب اس کو چکھنے والی بات تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے شکم سیری نہیں کرنی چاہیے. تو مطلب آپ خوش ہو جائیے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دل کی مریض ہیں وہ, تو آپ لے سکتے ہیں لیکن کم آئل کے اندر یا بیک کر کے یا ایئر فرائی کر کے یا کم آئل میں 1-2 ٹی اسپون کے آئل میں آپ اس کو اسٹر فرائی کر کے وہ چیز لے سکتے ہیں. بہت آتا ہے اس کا اچھا سمجھ لیں کہ آپ چکھ سکتے ہیں, اس کو آپ میں شکم سیری نہیں کرنی صاحب. بالکل, کہ بس یہی نہیں کہ آپ کی کورس میل وہی ہو کہ آپ نے اسی سے پیٹ بھرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا جو دل کے مریض ہیں وہ رمضان میں یا روزے رکھنے میں کیا کن چیزوں کا بھی سے احتیاط کرنا شروع کر دیں, یا کن چیزوں پہ مطلب کوئی ریکمنڈیشنز ہیں ایسی کارڈیک سوسائٹی کی طرف سے کہ یہ چیزیں وہ اپنی جیسے ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں ایک عام آدمی, تو اس طرح جو دیکھیں اس میں دیکھیں ریکمنڈیشن ایز سچ گائیڈ لائن تو کوئی نہیں ہے, لیکن جو ہماری اسلامک سوسائٹی ہے عرب کنٹریز نے کچھ گائیڈ لائن بنائی ہیں. اس گائیڈ لائن کے تحت میں یہ ہے کہ آپ رمضان کو روزے کو روزہ سمجھیں, ٹھیک ہے. اپنی دوائیوں کا چیک اپ, اب ڈاکٹر کا چیک اپ کرائیں, اپنی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کروائیں, کس وقت کون سی دوا کھانی ہے, کتنی کھانی ہے, کیسے کھانی ہے. اپنا بلڈ ٹیسٹ پہلے کروا کے رکھیں, اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا جو روٹین ہے وہ عام طور پہ چینج نہیں ہوتا ہے. اس میں جو سی روٹین چینج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو زیادہ لگاتے ہیں, یہ آپ کا روٹین بڑھنا چاہیے. باقی آپ کی جو نارمل روٹین ہے اس میں نہیں چینج ہو چاہیے. دیکھیں آپ انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں وہ قوم پر اور اپنے آپ پر دوسروں میں کوئی احسان کر رہے ہوتے ہیں. اور تماشا دیکھیے کہ جس وقت روزے کا افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو جتنے جھگڑے رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے, زبان کو قابو کرنے کی تلقین کی گئی ہے, تو وہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ کو حضور نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو غصہ بھی آئے تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے دار ہوں. یہ نہیں کہ آپ مطلب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دہنگا مشتی اور تمام حساب کتاب روڈ کے اوپر ہی کمپلیٹ کر لیے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو غصہ آنا اور یہ ساری چیزیں, کیا یہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے واقعی؟ نہیں, بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو رہا ہوتا ہے, غصہ آنے کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. بلڈ پریشر سے یہ غلط کانسیپٹ ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بینگ پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کا میں آفس میں رہ چکا ہوں اور کافی طویل عرصے سے ہوں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہے, لیکن کسی بھی علامت میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر اگر آپ غصہ کریں گے
تو ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. غصے کے نتیجے میں بی پی بڑھ رہا ہے, بی پی کے نتیجے میں غصہ نہیں آ رہا ہے, یہ چیز ذہن پہ رکھیں. یہ نہ کیجیے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تو غصہ نہیں, آپ کے غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو روزہ رکھنے سے کوئی جن لوگوں کو انجائنا آن اینڈ آف بہت قریب ایپیسوڈ سے نہیں لیکن ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ہے, تو کیا یہ روزہ اس چیز کے رسک کو بڑھا دیتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے کہا اگر کسی مریض کو بار بار NGC رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کو انجاننا ہوتا ہے, اس کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. لیکن اگر کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ رکھ رہا ہے, وہ NGC رکھنی پڑ رہی ہے, ایک آدھ دفعہ پڑ رہا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, روزے کی حالت میں کوئی. اور جہاں تک میں عالم نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عالم اس بات کی تصدیق کر دے, کیونکہ جو NGC ہے وہ طاقت کی دوا نہیں ہے, تو اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا انجانا ہو رہا ہے جو کہ آپ کے آرام کرنے سے آرام نہیں آ رہا, تو یہ حکم ہے کہ جان بچانے کے لیے روزہ توڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ دماغ میں گولی NGC رکھ لیتے ہیں, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, آئی مے بی رانگ, کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن کیونکہ وہ طاقت کی چیز نہیں ہے. لیکن بہر ایک عالم اس ماپ کے اوپر آپ کو زیادہ واضح طور کے اوپر جواب دے سکیں گے. میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے جان بچانی ہے تو NGC رکھ لیں, اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, یہ اسلام کی اجازت دیتا ہے. اچھا, میں وہی اگلا سوال میں تھا کہ وہ کون سی علامات ہیں جس میں فوراً سے ایسے کارڈیک پیشنٹ کو روزہ کھول لینا چاہیے؟ نمبر 1 بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو سینے میں شدید درد ہو رہا ہو, پسینے آنے شروع ہو جائیں, الٹی متلی آنے شروع ہو جائے, چکر آنے شروع ہو جائے, غنودگی آنے شروع ہو جائے, تو ایسی کنڈیشن میں کہ یہ انجانا بھی ہو سکتا ہے, یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, یہ ہائپو ٹینشن بھی ہو سکتی ہے جسے ہم ہائپو والومک شاک کہہ سکتے ہیں. تو ایسی تمام کنڈیشن میں آپ کو فوری طور پہ روزہ توڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی سائن اینڈ سمٹم آئے رمضان کے دوران, تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں, اور کھول لینا چاہیے اگر آپ جان بچانا آپ نہیں چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, رمضان میں جو کارڈیک مانیٹرنگ ہے, لوگوں کو کون سا ٹائم ہے, جیسے اگر کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے یا اس طرح ہے, اور یا کوئی بھی اور ادر کارڈیک پرابلم کے ساتھ, اور وہ مانیٹرنگ رکھتا ہے اپنی بی پی مانیٹرنگ وغیرہ, تو وہ کون سے اسپیسیفک ٹائم ہے جس میں صحیح اس کو, جیسے افطار کے بعد, سحری کے بعد, یا دوپہر میں اپنا بی پی مانیٹر کرنا چاہیے, کون سے اوقات؟ دیکھیں, میں بتا دوں آپ کو کہ جو روٹین روزے رکھنے سے پہلے تھا وہی روٹین روزے میں رکھنا چاہیے. ایک بات, ٹھیک ہے, کوئی اسپیسیفک روٹین یا روٹین چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلڈ پریشر ایک کھلونا نہیں ہے کہ اسے بار بار چیک کریں. اگر آپ کو کوئی علامت نہیں ہے تو ایسا بلڈ پریشر چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ علامت ہوتی نہیں ہے, اور پھر علامت کی بات کر رہے ہیں. 4 علامتیں ایسی ہیں, اگر وہ ہیں تو آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیجئے اور اس کے لیے فوری طور پہ اسپتال میں جائیں. نمبر 1, چلنے میں سینے میں درد ہوا یا بیٹھے بیٹھے شدید سینے میں درد ہوتا ہے تو آپ اسپتال جائیں گے. لیٹنے میں آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اور جو خشک کھانسی ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ پھیپھڑوں میں پانی آیا ہے, اسپتال میں جائیں گے. صبح کے وقت منہ پہ سوجن آ رہی ہے, پاؤں پہ سوجن آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ گردوں کا مسئلہ ہے, آپ اسپتال جائیں گے. یا آپ نے دیکھا کہ صبح ٹھیک سے اور ایک دم نظر میں فرق آ رہا ہے, 1 2 نظر آ رہے ہیں جسے ہم ڈپلوپیا کہتے ہیں, تو فوری طور پہ اسپتال میں جائیں گے. یہ 4 بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن کی علامت ہیں. باقی بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل سائلنٹ ہوتا ہے, اسی لیے ہم اسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں. تو بلڈ پریشر کی کوئی علامت ایز سچ نہیں ہوتی, لیکن آپ کسی بھی علامت میں بلڈ پریشر چیک کریں گے تو وہ زیادہ ہوگا. خاص طور پہ جو لوگ سر کے درد میں چیک کرتے ہیں, دیکھیں درد جو ہے وہ ایک طریقے سے جسم کی رطوبت ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈرینلین, وہ جب سیکریٹ ہوتی ہے تو ہارٹ ریٹ بڑھا دیتی ہے. جب وہ ہارٹ ریٹ بڑھائے گی تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو اس وقت تو خاص طور پہ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ پھر بھی بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں تو پہلی ہی ریڈنگ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کریں. آپ آرام سے بیٹھیں, پہلی ریڈنگ لیں, 3 منٹ کے بعد دوسری ریڈنگ لیں, 3 منٹ کے بعد تیسری ریڈنگ لیں, اور 3 ریڈنگ لینے کے بعد دیکھیں کیا بلڈ پریشر آپ کا ہے. وہ عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو علامت ہے اس علامت کا علاج کریں. سر میں درد ہے, الٹی متلی چکر ہے تو آپ کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی, کیونکہ وہ اس کے ایکشن میں ریئیکشن ہے تو بڑھا ہوا ہوگا,
تو آپ اس کو ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں نے آپ کو یہ 4 علامتیں بتائی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو وہ گھر پہ ٹریٹ نہیں کریں. خدا کے واسطے میں بار بار کہتا ہوں اپنے ڈاکٹروں کو بھی اور اپنے پیشنٹ کو بھی کہ سب لنگل دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے نقصان زیادہ دیکھا گیا ہے, فائدہ نہیں دیکھا گیا ہے. تو براہ مہربانی اپنے پیشنٹ کو تختہ مشق مت بنائیے اور اس کو زبان کے نیچے رکھنے والی جو گولی ہے جو کیپٹوپریل ہے اس کا استعمال مت کیجیے. اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو ایون کتنا ہی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو, سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 25% سے زیادہ کم بلڈ پریشر نہیں کریں گے. ایک دم آپ نے بلڈ پریشر ڈراپ کیا تو چانسز یہ ہے کہ کمپلیکیشن زیادہ ہوگی. سب سے اہم ترین کمپلیکیشن جو ہے وہ برین ہرنیشن اور ڈیتھ. اوکے, تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم فوراً سے اس کو کم کرنے کے لیے اور بہت تیزی سے کم کرنے کے لیے, جلدی ٹریٹمنٹ کے لیے کہ جلدی سے ہو جائے گا تو وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے یا آپ کو مطلب آپ کی ڈیتھ کا بھی کاز بن سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم ہائی بی پی کی بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ جو ہیوی افطاری, یہ جو ہم نے کہا کہ جو ممانعت ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کھانی یا بہت سارا افطار کرنے کے بعد, کیا اس کے بعد بھی بی پی بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ پیٹ بھر؟ بات یہ ہے, سوری آپ کی بات کر دی میں نے. دیکھا جب آپ کھانا شکم پورے دن میں خالی رہنے کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں تو انسان کا اپنا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہوا ہے. اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے آپ کے معدے میں جو چیز پہنچی ہے اس کو آپ ڈائلوٹ کروانا ہے, ہضم کروانا ہے. تو دوران خون جو ہے وہ سب جائے گا. جب دوران خون جائے گا تو وہاں پہ دل کی رفتار بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور جب دوران خون جائے گا تو دل کی طرف جو ہے دوران خون کم ہو جائے گا. تو وہ اپنے کمپنسیٹ کرنے کی وجہ سے دل کی رفتار بڑھائے گا. جب دل کی رفتار بڑھائے گا تو بلڈ پریشر آپ کا بڑھنا لازمی ایک چیز ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے افطار کیا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ اس کا افطار نہ کیا جائے, سلولی گریجولی کیجئے تو انشاء اللہ پرابلم نہیں ہوگی. ایک دم بہت زیادہ دن بھر کے پیاسے ہیں, آپ نے پانی نہیں پیا ہے اور ایک دم آپ نے افطار کے بعد یک ٹھنڈا پانی پیا تو یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا موجب ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور سب لوگ اب یک ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یک شربت پیتے ہیں اور فوراً گٹکتے ہیں کہ بس پورا گلاس اتار لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے اندر 2 وقت میں پیشنٹ کا فلو اسپتال میں بڑھ جاتا ہے, ایک افطار کے بعد اور ایک سحری کے بعد. اس لیے کہ بے حساب لوگ کھاتے ہیں اور اب احتیاط نہیں کرتے ہیں. جن کی دل کی دوائیاں ہوتی ہیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں, ہمیں بالکل کچھ نہیں ہو رہا, اور جب وہ چھوڑتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں بھی افطار کے بعد اور سحری کے بعد دل کے جو اسپتال ہیں ان سب میں ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ڈی ہائیڈریشن کا دل کی صحت پہ کوئی اثر ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, یا روزہ افطار بھی ہو گیا پھر بھی اتنا پانی نہیں پی رہے, تو کیا ڈی ہائیڈریشن کا کوئی کارڈیک ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے آپ اگر جتنا ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے, آپ کو شاید معلوم ہے, اس وقت میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, ہمارے جسم کا 92% پانی ہے, باقی 8% میں آپ کے سیلز ہیں. تو آپ جتنا پانی کم پئیں گے اتنا آپ کا جسم کا جو ہے نا والیوم کم ہوتا چلا جائے گا. جب کام ہوگا تو جو سیلز ہیں وہ تھک ہونے شروع ہو جائیں گے. جب سیلز تھک ہوں گے تو یہ سمجھ لیں کہ جی وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب گاڑھا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا بلڈ پریشر ایک دم ڈراپ ہوگا, یا خدا نخواستہ انجانا نہیں تو انجانا ہو جائے گا, یا ہارٹ اٹیک ہوگا. تو اس میں وہی بات آتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ معتدل اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائے, ایک دم تیزی کے ساتھ اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. اور آپ ڈاکٹر صاحب اپنے مریضوں کو کیا تجویز کرتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن سے کس طرح بچیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیبل ہیں تو آپ روزہ رکھیں اور افطار کے بعد ایک دم تیزی کے ساتھ پانی نہیں پئیں, تھوڑے وقت کے بعد آہستہ آہستہ پانی کو پیتے رہیں. جو آپ کی 24 گھنٹے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ افطار سے لے کے سحری کے درمیان میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک کنسپٹ بڑا ہوا ہے کہ لوگ جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کھٹاکھٹ پینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اب پانی نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جو بھی پانی پیتے ہیں بھائی وہ 20 منٹ کے اندر آپ پیشاب بن کے نکل جاتا ہے. تو کتنا آپ چاہے 1 لیٹر پیئیں یا 10 لیٹر پیئیں, وہ آپ کے 12 گھنٹے نہیں رہتا جسم کے اندر.
لیکن یہ کہ آپ جو دن بھر میں افطار کے بعد سے پانی پیتے ہیں وہ آپ کے جسم کی پانی کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. تو آپ عام طور پہ افطار کے بعد بھی 2-2.5 لیٹر پانی یا فلوئڈ پینا چاہیے تاکہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کارڈیک پیشنٹس جو ہیں وہ رمضان میں ایکسرسائز، ورزش یا اس طرح کر سکتے ہیں، اور کیا روزے کی حالت میں یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا کامن سوال پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے روزہ رکھا ہے تو کیا میں ایکسرسائز کروں؟ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں بالکل کیجئے، روزے کی حالت میں بالکل کیجئے. Okay. کب کریں گے آپ؟ ٹائم یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد نہیں کریں گے، بہترین ٹائم اس کا جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے. اچھا جی، تو آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے. دوپہر میں آپ کریں گے تو آپ دوپہر میں نہیں کر سکتے، گرمی ہوتی ہے، تو بیسٹ ٹائم یہی ہے. یا پھر آپ کو کرنا ہی ہے تو سحری سے پہلے کر لیجئے. اوکے. کہ آپ نے افطار کا 7 بجے کیا ہے، 6 گھنٹے میں آپ کا معدہ خالی ہو گیا ہے، اس وقت کریں. لیکن ایکسرسائز اب بالکل آسانی سے جو کرتے تھے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ آپ کی روٹین رہے گی. بالکل. تو جو کارڈیک پیشنٹ سن رہے ہیں ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے ایکسرسائز کی بھی، وہ کر سکتے ہیں، اپنے روٹین کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ ہمارے جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو کارڈیک پیشنٹس ہیں رمضان کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے فزیشین سے ملاقات کیجئے. وہ آپ کو دیکھے، آپ کو ایگزامن کرے، آپ کی کنڈیشن دیکھے، اور آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو اجازت دے تو بالکل روزہ رکھیے. اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو منع کر رہا ہے. وہ آپ خدا نخواستہ آپ کے جذبات سے یا آپ کے دین سے نہیں کھیل رہا، اس کی بات پہ یقین کیجیے اور اس پہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزے کی چھوٹ ہے، جب آپ صحت مند ہوں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا ریسنٹلی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس ہوا ہے، یا ریسنٹلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے بھی اینجیوگرافی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، ان کو روزہ رکھنے کی قطعی ممانعت ہے. وہ روزہ نہیں رکھیں گے جب صحت یاب ہو جائیں، ان کو ڈاکٹر ان کو اجازت دے دے، پھر آپ قضا روزہ رکھ سکتے ہیں. قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کے بھوک پیاس کو نہیں جانتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے خوراک کا خیال رکھیے. خوراک میں شکم سیری کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ روٹین میں کرتے تھے ویسے روٹین میں رکھیں گے، پانی کا استعمال رکھیں گے، اور خوراک آپ کی بیلنس ہوگی. ڈائٹ میں اندر سمجھ لیے کہ بہت زیادہ چکنائی، بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ استعمال نہیں کریں گے. پیٹ بھر کے افطاری، پیٹ بھر کے نہیں کریں گے. اتنا کیجئے جتنا کہ آپ ایزیلی اپنا روٹین کر سکتے ہیں. تیسری چیز بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیچ میں روزے کے درمیان میں کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو شرم نہیں کیجئے، اپنا روزہ کھول لیجئے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مطلب کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ اگر جان پہ بند آتی ہے تو آپ کو روزہ توڑنا ایک لحاظ سے فرض ہے، سمجھ لیں. کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ جان پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حرام چیزیں بھی آپ کو اجازت دی جاتی ہے جان بچانے کے لیے. تو اس لحاظ سے آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں جی کہ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، 2 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، میں اب کر لوں. نہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے روزے کو افطار کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ڈاکٹر کی بات پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے روزے، نماز ہر طریقے سے آسانی کے ساتھ گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے آپ ہمیشہ قائم دائم رہیں گی. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس نوبل کاز میں شامل ہونے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اب صرف صحت کی بات ہوگی ہر گھر میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.